बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। मुराद सईद वज़ीर आला पेशावर हाउस में रुपोश हैं। ये कहना है वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब का। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मामले के ऊपर बात करूँगा, ये मामला है क्या, क्योंकि मुराद सईद के जो ताने बाने हैं ना, वो बहुत सी चीज़ों से जाकर मिल रहे हैं। और मुराद सईद जिस दिन पकड़ा गया उस दिन पाकिस्तान के रियासती इदारों के हाथ में वो ऐसे सबूत आएंगे जिसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता। मुराद सईद पकड़ा गया तो ऐसी ऐसी चीज़ें मोबाइल से निकलेंगी कि सर देख देख के लोग, खौफनाक चीज़ें देख देख के लोग डर जाएंगे। और मुराद सईद जिस दिन पकड़ा गया उस दिन सीनियर सहाफ़ी जनाब अरशद शरीफ साहब जो हैं उनके कत्ल का सुराख लग जाएगा और मुराद सईद जो है वो नहीं बचेगा। मुराद सईद जो है अगर वो पकड़ा जाए तो बहुत सी चीज़ें जो हैं उनके इंकशाफात खुलकर सामने आ जाएंगे। मुराद सईद का जो 9 मई के बाद से जिस तरह से वो फरार हुआ, जिस तरह वो रुपोश हुआ, और फिर ये भी पता चला कि वो अफ़गानिस्तान में है, फिर उसको ये बताया, फिर ये पाकिस्तान के नेशनल मीडिया के ऊपर ये खबरें आई कि मुराद सईद जो है उसका सुराग लगाने के लिए जी तहकीकात की जा रही हैं, लेकिन वो किसी को नहीं पता था। मियां असलम इकबाल साहब, हमाद अजहर साहब सब रुपोश थे। मियां असलम इकबाल साहब के बारे में पता चला कि जी वो एक उनको किसी ने पनाह दी हुई है। अब वो पनाह किसने दी है, वो पाकिस्तान की एक बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है, लेकिन मैं उसका नाम नहीं लूँगा। और फिर पता चला कि जी मुराद सईद साहब जो है इसी तरह उनको भी पनाह दी हुई है। तो 9 मई के बाद बहुत से लोग जो हैं वो मफरूर थे, बहुत से लोग फरार थे, और बहुत से लोग इश्तिहारी थे, और बहुत से लोगों ने सजाएं काट ली हैं, और बहुत से लोगों ने अब सजाएं काट ली हैं, और बहुत से लोग जो हैं वो जा रहे हैं फौजी तहवील में। और जो लोग फौजी तहवील में जाएंगे सर उनका मिलिट्री ट्रायल होना है, और उनका नाम है मोहतरम इमरान अहमद खान न्याजी, कैदी नंबर 804, अडियाला जेल, हाल मुकीम अडियाला जेल, कैदी नंबर 804। इमरान खान साहब ने किसी सूरत नहीं बचना, क्योंकि ये नविश्ता दीवार है और ये लिखा हुआ है, रिटन ऑन दी वॉल है कि इमरान खान साहब को 9 मई के केसेस में सजाएं होनी है। दूसरा मामला ये है कि अली मोहम्मद खान साहब की ऑडियो लीक हो चुकी है, और उस ऑडियो में तहरीक इंसाफ की जो आत्मा रोली जा रही है, उस आत्मा रोलने की वजूहात क्या हैं। क्या अली मोहम्मद खान साहब चाहते हैं कि बैरिस्टर गौहर इसी तरह पार्टी को इंटैक्ट रखें जिस तरह उन्होंने रखा हुआ है, क्योंकि बैरिस्टर गौहर के ऊपर तो बहुत सी उंगलियां उठाई जा रही हैं ना। बुशरा बीबी, अलीमा खान, बुशरा बीबी की अपनी सियासत, अलीमा खान की अपनी सियासत, बैरिस्टर गौहर की अपनी सियासत, शाह महमूद की अपनी सियासत, हर बंदा अपनी सियासत कर रहा है। तहरीक इंसाफ में इमरान खान का नैरेटिव उसी दिन ज़मीन बोस हो गया था जिस दिन इमरान खान ने पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ अवाम के ज़हनों में जहर उगला, अवाम को इंतशार के ऊपर वर्गलाया, अवाम को इंतशार के ऊपर वर्गलाने के साथ साथ अवाम के दिमागों के अंदर यह बात डाली कि आप इदारों के खिलाफ निकलो, आप प्रोटेस्ट करो, आप जो है वो जान दे दो। मरना तो सर एक आम कारकुन ने है ना, लीडर ने तो नहीं मरना, मरना तो एक आम कारकुन ने है। तो वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके 2 मकासद मैं आपके साथ बयान कर देता हूँ। पहली बात ये कि जो इस्लामाबाद के अंदर ये जो लाशों का ड्रामा रचाया गया कि जी वो 300 बंदा मर गया, और वो 300 बंदे को कैसे मारा गया, कुछ को कंटेनर से गिरा दिया, कुछ के ऊपर पुलिस ने स्ट्रेट फायर किया। ये कहा गया कि कुछ लोगों के ऊपर, धरने के शुरका के ऊपर पुलिस ने, रेंजर्स ने स्ट्रेट फायर किए। पहला झूठ तो सर यहां से पकड़ा गया कि जब वो 300 लाशों का ड्रामा रचाया गया तो जब दिखाने की बारी आई तो तब एक लाश भी नहीं दिखा सके, एक भी नहीं दिखा सके, एक बंदा भी नहीं मरा। मैं आपको पूरी गारंटी के साथ, पूरे वसूख के साथ, अपने सहाफ़ती ज़राए को सामने रखते हुए ये बात एनालिसिस के तौर पर और पूरे वसूख के साथ 100% अपनी जर्नलिस्टिक जो है वो सोर्सेस के तौर पर आपके सामने ये बात कर रहा हूं कि एक बंदे की भी इत्तला नहीं मिली कि वो मरा, एक बंदे की भी मरने की इत्तला मौसूल नहीं हुई। अगर कोई ये ड्रामा रचा रहा है तो सर मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। पाकिस्तान के रियासती इदारे, पाकिस्तान की एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, सब ने इसका सुराख लगाया। ये जो पिम्स के अंदर ये जो है ना कुछ डॉलर खोर
جن کے بارے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا تھا، سابق چیف جسٹس آف پاکستان نے، کہ یہ ڈالرز کا کمال ہے یار، جس کو ڈالر ملتے ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو جب ڈالر مل رہے ہوں اور جب ملک ریاض جیسے لوگ پاکستان کے کچھ جو ہے وہ ہمارے دوستوں کے دماغ خراب کر رہے ہوں، صحافت کے جو کچھ دوست ہیں، تو پھر وہ پٹری سے اتر جاتے ہیں، ٹریک سے اتر جاتے ہیں، پھر وہ ڈالرز کے اوپر چلتے ہیں۔ اور دنیا کا جھوٹا ترین شخص اسد علی طور، جس نے جھوٹ بولا، جس نے ڈس انفارمیشن پلائی، جس نے کہا کہ جی اتنے لوگ جو تھے ان کے اوپر اسٹریٹ فائر کیا گیا، یہ کیا گیا، میں حکومت سے یہ ریکویسٹ کروں گا، میں حکومت سے یہ استدعا کروں گا، میں وزیر اطلاعات، اگر وہ میری ویڈیو سن رہے ہیں یا اگر وہ ان کے پاس ٹائم ہو تو اگر وہ میرا یہ ولاگ سنیں تو ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اسد علی طور کو ایف آئی اے کے حوالے کریں، اسد علی طور سے تحقیقات کریں کہ جس طرح اسد علی طور جھوٹ بول رہا ہے، ڈس انفارمیشن پھیلا رہا ہے، اور اس کا کام ہی یہ ہے، پہلے بھی وہ یہی کام کرتا تھا، ابھی وہ یہی کام کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی اتنے بندے مر گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کوئی کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی ایک جو ہے نا، کوئی ایک شخص جو ہے اس کو کچھ نہیں ہوا، کوئی ایک دھرنے کا جو تھا، وہ دھرنے کے اندر جتنے شرکاء تھے، کسی ایک شخص کو جو ہے وہ چوٹ نہیں لگی، کسی ایک شخص کو جو ہے نا، کسی ایک شخص کا بال نہیں اترا، لیکن ہم نے ڈرامہ ایسا رچانا ہے کہ ہم نے ریاست کو بھی بیوقوف بنانا ہے، وہ ٹک ٹاک کے اوپر، وہ فیس بک کے اوپر، وہ انسٹاگرام کے اوپر ایسی ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں جو بالکل فیک ہیں۔ وہ ایک شخص نے کیا کیا کہ وہ کوئی 2-3 سال پرانی ویڈیو ہے، وہ گاڑی کے ساتھ خون لگا ہوا ہے، وہ خون والی ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر ڈال دی اور کہا کہ جی یہ دیکھو اسلام آباد کے اندر پی ٹی آئی کے جو دھرنے کے شرکاء تھے ان کے اوپر حملہ ہوا۔ یار میں حیران ہوں ان لوگوں کی عقل پر، ان کی دانش مندی کو سلام پیش کرنا چاہیے، ان کی ذہانت کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹ بھی بولتے ہیں تو اس ڈٹائی سے بولتے ہیں کہ ان کا جھوٹ ایکسپوز ہو جاتا ہے۔ یہ اس قدر جھوٹے لوگ ہیں، یہ اس قدر منافقین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ منافقین کے جو ہے نا، یہ آئی جی ان کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے منافقت کی وہ اعلیٰ مثال قائم کر دی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کیا، وزیر اطلاعات نے جو انہوں نے کیا، وزیر اطلاعات نے اس کو بہت اچھے طریقے سے بیان کر دیا۔ وزیر اطلاعات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب جو وفاقی وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ پی ٹی آئی رہنما مراد سعید وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں روپوش ہیں۔ مراد سعید تربیت یافتہ جتھے کے ساتھ اسلام آباد کے احتجاج میں موجود تھے۔ یہ وزیر اطلاعات بات کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید مسلح جتھے کے ساتھ مسلح جتھے کے ساتھ اسلام آباد میں ہونے والے دھرنے میں موجود تھے۔ وہ یہ بات کر رہے ہیں، اٹ مینس کہ حکومت کے پاس، وزارت داخلہ کے پاس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس، اداروں کے پاس، حساس اداروں کے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں کہ مراد سعید جو ہے وہ وہاں پر موجود تھا۔ وہ برقع پہن کے بھی آ سکتا ہے سر، ویسے جتنی اس کی صحت ہے وہ آرام سے برقع فٹ آ سکتا ہے اس کو۔ تو ادھر لکھا ہے جی کہ مراد سعید تربیت یافتہ جتھے کے ساتھ اسلام آباد کے احتجاج میں موجود تھے۔ احتجاج میں جرائم پیشہ افغانی موجود تھے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ لوگ تربیت یافتہ تھے، اسلام آباد میں ناکامی پر جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا کہ افغان شہریوں نے ان کے احتجاج میں شرکت کی، کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ کے پی کے حکومت کا کروڑوں روپیہ اور اسلحہ دیا گیا، بالکل ٹھیک کہا۔ سرکاری مشینری کے پی کے کی ایک صوبے کی اسلام آباد کے اوپر لگائی گئی، پوری سرکاری مشینری کا بڑی بے دردی اور بڑی بے دریگی کے ساتھ جو ہے وہ اسلام آباد فیڈرل کیپٹل کے اوپر اس کا استعمال کیا گیا۔ پھر وہ بتا رہے ہیں کہ آپ نے شروع ہی سے غلط کیا، وہ پی ٹی آئی کو کہہ رہے ہیں۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز پر گاڑی چڑھائی گئی، آپ نے 3 جوانوں کو شہید کیا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ مرنے والوں کی تصاویر لگا کر کہتے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی ہیں۔ کرم میں کوہرام مچا ہے لیکن ساری توجہ سیاست پر ہے، ایک ثبوت دکھا دیں کہ لائیو فائرنگ کی گئی۔ بالکل ٹھیک کہا کہ ان کے پاس ثبوت تو کوئی ہے کوئی نہیں، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی تو سر جھوٹ بولا۔ انہوں نے عمران خان کے اوپر بھی جھوٹ بولا کہ جو ان کو فوج کے حوالے کر دیا۔ یہ جب اس سے پہلے ان کا جلسہ ہوا تھا، اس سے پہلے جب ان کا احتجاج فلاپ ہوا، اس وقت بھی انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ اب بھی یہی ڈرامہ رچایا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے۔ عمران خان کی زندگی کو اگر خطرہ ہوتا تو کیا سر آج عمران خان یہاں پر ہوتے؟ سوال ہے نا۔
تب بھی حکومت کو یہ انڈر پریشر کرنے کے لیے یہ اسٹیٹمنٹ دیا گیا. پھر انہوں نے دوبارہ یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ جی خان صاحب کی زندگی کو خطرہ ہے. لطیف کھوسہ صاحب جنہوں نے آئی تھنک جھوٹ میں کوئی پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, وہ حامد میر صاحب کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بیٹھ کر کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس فگر موجود ہے کہ 280 لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں. اچھا, حامد میر جو سینئر صحافی ہیں, وہ جیو نیوز کے سینئر اینکر پرسن جو کیپٹل ٹاک شو کرتے ہیں, وہ پوچھ رہے ہیں کہ دسو بھائی کیڑے بندے نے, نہ ہی 10 دیو 15 دا. وہ جی میں پی ٹی آئی کی کور کمیٹی کی میٹنگ کو اٹینڈ کر کے آیا ہوں, وہ جی وہاں سے تو مجھے یہ اطلاع ملی ہے. اچھا, جب آپ کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو پھر آپ کس منہ سے کہہ رہے ہیں بھائی؟ آپ کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں. نہ آپ کے پاس ثبوت, نہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس, نہ آپ کے پاس کوئی ایسے شواہد کہ جس کی بنیاد پر آپ یہ بات کر سکیں. تو سر ان کا جھوٹ تو یہاں سے ہو گیا ایکسپوز. علی محمد خان صاحب کے اوپر آتے ہیں. علی محمد خان صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے, اور اس آڈیو میں سنگجانی کے اندر جو احتجاج ہوا اس کے اوپر علی محمد خان صاحب بڑے سیخ پائیں. علی محمد خان صاحب جو ہیں, ان کی لیک آڈیو میں علی محمد خان کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سیاسی پارٹی ہے, احتجاج کا اعلان علیمہ خان کی بجائے بیرسٹر گوہر کو کرنا چاہیے تھا. علی محمد خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا تھا کہ ہماری جماعت میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں. علیمہ نے خود کیوں احتجاج کی کال دی؟ اعلانات پارٹی کی طرف سے ہونے چاہیے, آئندہ کال پارٹی لیڈرشپ دے گی. پھر علی محمد خان صاحب کی جو لیک آڈیو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے صرف اسلام آباد آنے کا کہا تھا, بانی چیئرمین نے ڈی چوک آنے کا کہا ہی نہیں تھا. جب بانی پی ٹی آئی نے سنگجانی کا کہا تھا تو پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ وہ سوال کر رہے ہیں اپنی ٹاپ لیڈرشپ سے. پھر وہ کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے سنگجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا اور مذاکرات کرنے کا بھی حکم دیا تھا. بشرا بی بی کی احتجاج میں شمولیت کا بانی پی ٹی آئی کو نہیں پتا تھا. یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں علی محمد خان کہ بشرا بی بی کی احتجاج میں شمولیت کا چیئرمین پی ٹی آئی بانی پی ٹی آئی کو نہیں پتا تھا. انہوں نے یہ بات کر دی. پھر وہ کہتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر نے بانی چیئرمین کو بتایا کہ بشرا بی بی احتجاج میں آئی ہیں, چیئرمین پی ٹی آئی اور سیکرٹری جنرل کو سنگجانی میں بیٹھنے کا اعلان کرنا چاہیے تھا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سنگجانی پر متفق ہو گئے تھے. جب بانی پی ٹی آئی نے سنگجانی بیٹھنے کا کہا تو پھر سب آگے کیوں گئے؟ ہمیں اپنے لیڈر کے حکم پر عمل کرنا چاہیے تھا. پھر علی محمد خان نے آخر میں جو بات کی وہ بڑی ویلڈ ہے اور بڑا ایک تنقید کے نشتر برسائے ہیں انہوں نے بشرا بی بی اور علیمہ خان کے اوپر. انہوں نے کہا کہ بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس حق نہیں کہ بانی چیئرمین کے فیصلے کے اوپر فیصلہ کرے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بشرا بی بی ہیں ان کا تحریک انصاف کے بہت سے رہنماؤں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ عمران خان سے ایک مفاد سے جڑی ہیں. دیکھیں, انہوں نے روحانیت کا جو جعلی لبادہ اڑا تھا, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں, انہوں نے روحانیت کا جعلی لبادہ اڑا ہوا ہے. وہ بالکل بھی روحانی نہیں ہے, وہ بالکل بھی ریلیجیس نہیں ہے. اگر وہ ریلیجیس ہوتی تو سر آج ان کے بارے میں تحریک انصاف کا کام ورکر ایک عام کارکن سوال نہ اٹھاتا. آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل ورکر آف پی ٹی آئی. آئی ایم اے جرنلسٹ بائی پروفیشن. میں ایک صحافی ہوں. تو میں صحافی کے طور پر جب یہ بات کر رہا ہوں تو تحریک انصاف کی سینئر ٹاپ لیڈرشپ کے لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بشرا بی بی عمران خان کے حکم پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنا حکم پارٹی کے لوگوں پر مسلط کر رہی ہیں. اٹ مینس کہ لوگوں کو تو پتہ چل گیا کہ اندر کھاتے گیم کچھ اور ہے. تو سر خان صاحب نے بچنا کوئی نہیں ہے. 9 مئی کے کیسز ہوں, 24 نومبر کے کیسز ہوں, توڑ پھوڑ کے کیسز ہوں, جلاؤ گراؤ کے کیسز ہوں, یہ کیسز عمران خان کے لیے کسی عذاب سے, کسی جو ہے نا وہ زوال سے کم نہیں ہے. ٹینشن ناٹ تے مینشن ناٹ. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.